बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, अब वो घड़ियां आन पहुंची हैं जहां वफूद की आमद शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए, जहां हेड्स ऑफ स्टेट पाकिस्तान आ रहे हैं। वहीं उससे पहले वफूद की आमद इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। कल चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, जिन्होंने साइडलाइंस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें भी करनी है। इसके साथ साथ बहुत सारे और हेड्स ऑफ स्टेट होंगे जिनकी बाय लाइन्स पर मुलाकातें होंगी या साइड लाइन्स पर मुलाकातें होंगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये एक इंतहाई अहमियत का टाइम है। इस टाइम पर हुकूमत को वन स्टेप अहेड जाकर सारे मामलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है कि 15 अक्टूबर को बाकायदा एहतजाज होगा। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने पीटीआई से अपील कर दी है कि यह एहतजाज मनसूख किया जाए। मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही उनको ये होगी अपील। मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। ये उनके भी अपने मुफाद में। मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत बलोच, नायब अमीर जमात इस्लामी, ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही अपील की है कि किसी तरीके से 15 अक्टूबर के इस एहतजाज को मनसूख किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। इस टाइम पर पाकिस्तान का इमेज सबसे ज्यादा जरूरी है। एज ऐसे अपनी डर्टी लॉन्ड्री सबके सामने नहीं लेकर आने वाली सिचुएशन, बाकी सारे सियासी रहनुमाओं ने भी यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इससे पहले मैं ना मानूं की रट लगाए हुए सुनाई देती थी, वो इस टाइम पर कुछ तब्दील होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया हुआ था, इसका डिले करना असद कैसर साहब ने फरमाया है कुछ, वो जरा सुनिएगा कि वो भी एससीओ के हवाले से नहीं चाहते कि चीजें खराब हो। सुने। हम किसी भी सूरत में ईसीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तशवीश है इमरान खान की सेहत के हवाले से। एक डॉक्टर भेजा जाए और डॉक्टर जो है ना उसकी सेहत का हाल हवाल कर ले। इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबता बहाल किया जाए। अच्छा, राबता बहाल करने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को बाकायदा एप्लीकेशन भी भेज दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हुकूमत इस हवाले से क्या करती है और क्या एससीओ समिट से पहले मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, स्पेशली जाती मॉलेज की, ये एक अहम सवाल है। और जाती मॉलेज की मुलाकात होने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहीं तक रुक जाएगी या कहेगी सियासी लोगों से भी मुलाकात करवाई जाए, ये भी एक अहम सवाल है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। अली साहब, एक तो 15 अक्टूबर को प्रिसाइसली उस दिन जिस दिन एससीओ की कॉन्फ्रेंस का आगाज होना है, उससे पहले वफूद आ चुके होंगे, बहुत सारे प्रीमियर्स आ चुके होंगे, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके, उस दिन कॉल देना ठीक था? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खाने तो इस चीज पे डिवाइड है। आपकी जाती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ओआईसी हुए थे और ओआईसी कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो भी उस वक्त बहुत अहम थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उस लेवल की कॉन्फ्रेंस थी और सऊदी अरब के ताउन से हमने वो किया था और अल्लाह के करम से अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी हमें दी। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश भी है बतौर एक जिम्मेदार अपोजिशन के कि ये एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है ये कामयाब हो और इसमें एक जॉइंट एफर्ट हो। अपोजिशन ज़ाहिर है इसमें बड़ा कोई किरदार तो नहीं अदा कर सकती, हुकूमत ने इसको करना है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस किसी जमात की नहीं है, ना नून के ना पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान के मफाद के लिए है और इस इलाके में इससे बड़ी डेवलपमेंट के इम्कानात हैं। तो उसकी हमें नज़ाकत का और हसासियत का पूरा एहसास है, इसलिए हम नहीं चाहते कि 15 को हमारा एहतजाज हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी जाती तो पार्टी ने फैसला किया है कि एहतजाज इस पे होना चाहिए। जाती मेरी राय या बहुत सी लोगों की उस पर मुख्तलिफ ओपिनियन है। मेरी तो राय ये थी कि 15 को एहतजाज हमें इस पर नहीं करना चाहिए। आप अपना राय देते हैं क्योंकि हमारी जमात है, एक डेमोक्रेट जमात है, इसमें सब लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी भी बड़ी अहम है और हमारी डिमांड कोई इतनी बहुत बड़ी नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो उनकी सिस्टर नौरीन आपा जो है उनको या किसी डॉक्टर को आप इजाजत दें कि कम से कम उनसे मिल लें। तो ये कौन सी इतनी कोई बड़ी डिमांड है, आम कैदी भी नहीं है, एक वजीर आजम है
साबिक वज़ीर आज़म की जिंदगी के बारे में बहुत सी चहमगोइयां उनकी सेहत के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में चल रही हैं। अगर डॉक्टर्स उनको एक डॉक्टर भी अगर मिल पाएगा तो हमें इत्तला दे देगा। मेरे ख्याल में असद कैसर साहब ने आपको बड़ी मुनासिब बात भी की है कि अगर एक रास्ता मिल जाए और एक डॉक्टर उनसे मिल लें तो उसके बाद ये जो एहतजाज है या जो प्रोटेस्ट है वो हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहता, कोई इस पे खुश नहीं है कि एहतजाज हम करने जा रहे हैं, लेकिन आपको मजबूरी के अमर में दीवार से तहरीक इंसाफ को लगाया गया है, इसलिए ये फैसला हुआ है। वरना अगर खान साहब के साथ मुलाकातें खत्म ना की गई होती तो हमारा एहतजाज 4-5 को हो गया था। उसके बाद खान साहब ने आगे एक रास्ता देना था कि एहतजाज करना है, जलसा करना है, लेकिन ये जो 15 का एहतजाज है, पार्टी ने इसका फैसला सिर्फ एक वजह से किया है कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही है। अगर कल सुबह भी रसाई मिल जाती है, डॉक्टर मिल लेता है, तो उसके बाद एहतजाज पर नहीं होगा। दो नुकात है अली मोहम्मद खान साहब। एक नुकता तो ये है कि पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आप उनको ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो ये नहीं मानते कि अगर हम जाती मौलवी को मिलवा भी दे तो उसके बाद ये अगला डिमांड नहीं आ जाएगी कि अब सियासी लोगों को भी मिलवाया जाए और अब सियासी मुलाकातें जो है वो प्रॉपर बहाल की जाए। वो डिमांड सही है या नहीं सही है, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट जरूर मौजूद है। सो इस ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गारंटी देती है कि अगर जाती मुआलिज को मिलवा दिया जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट डिमांड ये नहीं होगी एटलीस्ट 15 और 16 अक्टूबर तक? देखिए, किसी जमात पे ये कदगन लगाना, और वो भी खासकर एक साबिक वज़ीर आज़म और उसकी जमात पे, कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने या लॉयर ने उनसे नहीं मिलना, ये क्या बात है? और 17 तारीख के बाद तो वैसे भी हमारी मुलाकातें वहां होनी है। 19 तारीख को पेशी है वहां पे, तो वो तो हमारी रूटीन में फिर मुलाकातें स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त तो डिमांड सिर्फ ये है कि कम से कम उनकी सेहत के बारे में तो इत्तला मिले ना। ये कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है जो हुकूमत नहीं करना चाह रही। अगर हुकूमत चाहती है कि एक अच्छे तरीके से, और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम भी चाहते हैं कि ये एससीओ कॉन्फ्रेंस एक तारीखी कॉन्फ्रेंस हो, एक मजबूत मैसेज इस मुल्क से सब अवाम की तरफ से जाए कि पूरी 25 करोड़ अवाम इसके पीछे है, तो हुकूमत भी मामलात बेहतर करने के लिए कोई अपना एक इनिशिएटिव लेना। हुकूमत वाला सवाल तो अली मोहम्मद खान साहब मैं हुकूमत से करूंगी, हुकूमत वाला सवाल तो मैं हुकूमत से करूंगी और इसी शिद्दत से करूंगी एज यूजुअल। लेकिन मेरा सवाल इस टाइम पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस टाइम पे दो धड़े हैं। एक वो लोग हैं जो आप जैसे पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि सही नहीं है और हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, बड़ा क्लियर डिवाइड है। और दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, ये एहतजाज होना चाहिए, ये एहतजाज होगा नो मैटर व्हाट, जब तक इमरान खान साहब के साथ बाकी सबकी मुलाकात भी नहीं कराई जाती। मुआलिज वाली बात जो है असद कैसर साहब ने अभी कही है, आपने इस बात को कहा है कि ये सही नहीं है। सो ये जो डिवाइड है पीटीआई के अंदर, ये इतना एविडेंट क्यों होता जा रहा है? एक सीनियर एलिमेंट और एक इंतशारी एलिमेंट बन गया है क्या? मैं इस बात से आपके डिसएग्री करूंगा कि कोई दो धड़े हैं। हर सियासी जमात कोई फौजी प्लाटून तो नहीं होती, उसमें हर कोई अपनी राय में आजाद होता है, अपनी राय का इजहार करता है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि पार्टी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। आखिर में जो फैसला पार्टी का होगा, मैंने उसके साथ जाना। अगर पार्टी कहती है कि एहतजाज होगा तो फिर होगा, लेकिन उससे डिसीजन से पहले सबने अपनी राय का इजहार किया। मैं तो आपको एक और बात और भी करूंगा, अभी तक खुदा न खास्ता ना कोई ऐसा करेगा किसी तरीके इंसाफ के किसी भी मेंबर ने, चाहे कोई कह रहा है कि एहतजाज होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम इस एससीओ को नहीं होने देंगे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो इस वक्त चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले दौर में, उन्होंने हमारे दौर में बाकायदा एक तरह से आप एक थ्रेट किया था कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप ओआईसी करके दिखाएं। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हम तो समझते हैं कि अगर हमें एक्सेस मिलती है तो एहतजाज ही नहीं होगा। अगर एहतजाज होगा भी तो वो इसलिए नहीं है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करते हैं और एहतजाज एक डेमोक्रेसी में हिस्सा होता है। ना हो तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी में अगर पार्टी को करना पड़े, पार्टी खुशी से नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, अगर क्या वजह है कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब से हमारा राब्ता काट दिया गया है? क्या वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म सबसे बड़ी जमात के लीडर नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली बात उस टाइम पर गलत थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली बात गलत है। हम किसी के सामने अपने सारे कच्चे चिट्टे तो नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि उस एक्सटेंट तक तो हमारी तरफ से कोई नहीं किया ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बिलावल की बात बिलावल साहब की तो गलत थी। मैं ये कह रहा हूँ हमारी तरफ से किसी भी शख्स ने, कोई बहुत भी अगर उसमें जज्बाती है, किसी एक शख्स ने कि इस कॉन्फ्रेंस को हम नहीं होने देंगे। हम सबको इसका पता है कि मुल्क के लिए जरूरी है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें जो रशियंस आ रहे हैं, जो चाइनीज आ रहे हैं, चाइनीज तो हमारे पुराने दोस्त हैं, रशिया से भी ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है। इसमें सऊदीज आए हैं,
یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی وہی بات جو ان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بات خان صاحب نے کی تھی، جو روس گئے چائنا سے تعلق بڑھا رہے تھے، وہ ایک امریکن انٹرنیشنل لابی نے عمران خان صاحب کی صاف بات میں کروں گا، رجیم چینج کی ان لوگوں نے، کیا وہ لابی جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی وہ اس کانفرنس پہ خوش ہوں گے؟ وہ خوش نہیں ہیں. ہمیں ان سب چیزوں کا احساس ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت ذمہ داری کا احساس کرے، حکومت راستہ دے عمران خان صاحب سے ملنے دے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس ٹائم پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش نہیں تھے. ویسے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ خراب کر دیے پاکستان، دس از واٹ دا گورنمنٹ سیز. لیکن اب آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے آشیرواد سے آئی امریکہ کے، تو یہ پھر غلط پروف ہو رہا ہے ایس ای او کانفرنس کرنے کی وجہ سے کہ وہ آشیرواد سے نہیں آئے تھے، وہ بھی آزاد خارجہ پالیسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز، یہ ڈویژن کی بات میں نہیں کر رہی علی محمد خان صاحب، یہ تو عاطف خان صاحب کر رہے ہیں اور بہت سارے اور لیڈران کر رہے ہیں. وہ تو میں اس بات سے تو میں نہیں ایگری کرتا. عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. تو پارٹی لیڈرشپ اندر آپس میں کسی بھی جماعت میں، پیپلز پارٹی نون لیگ کسی بھی جماعت میں 100% اتفاق کی رائے نہیں ہوتا. آپ آپس میں ڈویژنز بھی ہوتے ہیں، کسی بات پہ آپ کی ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ پبلک میں نہیں لاتے. میری تو ہمیشہ سے عادت ہے، میں کبھی پارٹی کے انٹرنل ڈسکشنز یا کسی کا نام لے کے کبھی بات نہیں کی، نہ کروں گا، کیونکہ ہماری تربیت خان صاحب نے ایسے ہی کی ہے. اندر ہم کھل کے ڈسکس کرتے ہیں. پارٹی کے اندر کے معاملات باہر نہیں آنے چاہیے، اسی طریقے سے ملک کے اندر کے معاملات باہر نہیں جانے چاہیے. علی محمد خان صاحب، وہی لاجک. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اس لیے تو اس پہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا کہ 15 کو ہم احتجاج نہ کریں، لیکن اس میں بال حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت صرف ایک ڈاکٹر کو ایکسس دے کے، ہم کیوں یہ چاہتے ہیں؟ ہم صرف اس لیے چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی جیل کنڈیشنز کا ہمیں پتہ لگے. تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن اس میں ان کو سپورٹ کرے اور کسی قسم کا احتجاج نہ ہو، تو کل صبح اجازت دے دیں، ڈاکٹر خان صاحب سے جا کے مل لے گا. اور یہ بھی میں بتاؤں، ڈاکٹر نے باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں پیش کرنا، اس نے صرف اتنا بتانا ہے. ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے. فیصل سلطان صاحب جب بھی عمران خان صاحب سے، ان کے ذاتی معالج ہیں، شوکت خانم کے ہیڈ رہے ہیں، وہ جا کے ملتے ہیں، آ کے باہر وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن پہ بات کرتے ہیں، پولیٹیکل بات تو نہیں کرتے. حکومت اتنا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اور حکومت، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے. کل اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو 15 کو کوئی احتجاج نہیں ہوگا. اگر اجازت نہیں ملتی علی محمد خان صاحب، تو پھر احتجاج اپنی جگہ ہوگا اور ہو کے رہے گا. از دیٹ سو؟ دیکھیں، پھر پارٹی پالیسی ہے، اس کے ساتھ تو ہم سب نے پھر جانا ہے. پارٹی دیکھیں، اندر آپ ڈسکس کرتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، آپ ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں. پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے، پھر پارٹی کا ہر ممبر اس کے ساتھ کھڑا. صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب، یہاں وہی میں پارٹی والا لاجک پھر پاکستان پہ رکھ کے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اگر پارٹی میں ایک فریق کی بات نہیں مانی جاتی ہے، تو پارٹی کے اس فریق کو اجازت ہے کہ سب کے سامنے آ کر بات کرے، وہ درست ہوگا. اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر کسی ایک فریق کو پرابلم ہے، نو میٹر واٹ، وہ فورن ڈگنیٹریز کے سامنے آ کے وہ بات کرے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا لاجک. اتنی سمپل سی بات ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو، یہ کانفرنس اپنے مقاصد پورے کرے، اور یہاں سے جتنے بھی ہمارے معزز مہمان آ رہے ہیں مختلف ممالک سے ہیں، اس میں اسلامی ممالک بھی ہیں اور اس میں ہمارے اور بھی دوست ممالک ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ ایک مضبوط میسج لے کے جائیں کہ پاکستان ایک تگڑا ملک ہے، اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں، اور یہاں پہ سیکورٹی کنڈیشن بہتر ہے. یہاں پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے تو پاکستان میں اتنا دم ہے کہ اپنے انویسٹرز کو سپورٹ کر سکے، ان کو اسٹرینتھ دے سکے. اور یہ تو ہمارا انیشیٹو ہے، بہت سی چیزیں تو ہماری ہیں. تحریک انصاف کے دور میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی، ہم نے کانفیڈنس جو ہے انویسٹر کا بلڈ کیا. بڑے بڑے برانڈز آ رہے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، اور ایک ماحول بن رہا تھا، بڑی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، کار کمپنیز آ رہی تھی، آپ کی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ لگ رہی تھیں. تو ہم تو ان چیزوں کو، ان کی نزاکتوں کو سمجھنے والے تو ہم لوگ ہیں. ہم ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے دور میں آپ دیکھیے کہ پہلے ساری مولانا صاحب کا احتجاج ہوا، پھر بلاول صاحب آئے، پھر مریم صاحب آئیں. تو ہم تو ہمیشہ ان چیزوں کو ہم نے فیس کیا ہے، لیکن ہم نے پولیٹیکلی ڈیل کیا ہے. ہم نے کسی کو اٹھایا نہیں ہے، ہم نے کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کیا، ہم نے کسی پہ آگسو گیس نہیں چلائی، ربر بلٹس نہیں چلائی. ہم نے برداشت کیا ہے، پولیٹیکلی ڈیل کیا ہے. بے شمار احتجاجوں کو تو میں نے خان صاحب کے حکم سے اسی ڈی چوک پہ میں نے خود ڈیل کیا ہے. میں نے، یا ہمارے کسی اس وقت پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہوتے تھے، اس میں شیخ رشید صاحب ہوتے تھے، ہم نے کسی کو نہیں گرفتار کروایا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. میں حیران ہوں یہ حکومت اتنا ڈرتی کیوں ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معالج کی ملاقات، آپ نے دیکھا ہے سندھ میں آج کیا ہوا ہے کراچی میں پریس کلب کے باہر. سو علی محمد خان صاحب، یہ بات طے ہے، معالج کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اسی پہ آف کورس آپ کہہ رہے ہیں سارا معاملہ حکومت کی کورٹ میں ہے. سو آئی ول گو ٹوورڈز دا گورنمنٹ. علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس آلویز اے پلیزر. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پی ایم ہے، رہنما ہے پی ایم ایل این کے. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب،
ذاتی معالج سے ملاقات کرنے میں کیا قباحت ہے, کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ آپ کے 15-16 اکتوبر کو سیو کر لیتی ہے کسی احتجاج سے, کسی انتشار سے, تو پھر کیا مسئلہ ہے کروانے میں ملاقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ یہ پروپوگیٹ کرنا بھی کہ خان صاحب جو ہیں کوئی علیل ہیں یا کوئی ان کے ایشوز چل رہے ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کی اسٹریٹجی ہے اور گورنمنٹ کو آرم ٹویسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ پھیلائیں اور لوگوں کو ایسا جو ہے وہ تاثر دیں کہ وہ بیمار ہیں. نہیں رانا صاحب, اب آپ ان کو یہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ ان کا پولیٹیکل موقف کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. کسی زمانے میں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی بڑا سخت موقف لیا کرتے تھے. اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کہتی پی ایم ایل این کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سو اب آپ یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ان کو سیاسی بیانیہ کیا بنانا چاہیے, آپ ان کو موقع نہیں دیں گے نا. دیٹ از واٹ دی گورنمنٹ ڈز. نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم نے تو نہیں ان کو بتانا کہ وہ اپنا کیا سٹانس لیں گے, لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں کہ وہ علیل ہیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں. نہیں ہے تو ڈاکٹر بھیج دیں رانا صاحب. تو میرے خیال سے انہوں نے وہ درخواست دی ہے, اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ موقف رکھنا کہ اگر ہمیں نہ ملنے دیا پھر بھی ہم احتجاج کریں گے اور جانتے بوجھتے ہوئے ہم جو ایس سی او ہے اس کو سیبوٹاج کریں گے, تو یہ تو آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ ان کے جو ملک دوست عزائم تو نہیں ہے نا, یہ ملک دشمن عزائم ہی ہیں کہ آپ ایس سی او کے دوران اگر آپ گورنمنٹ کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو بڑا آسان طریقہ ہے. ان کا سوال تو میں نے ان سے کر لیا. آپ کے پاس ایک آسان طریقہ ہے, اگر آپ معالج کی ملاقات نہیں کراتے, وہ سیاسی ملاقات کی بات نہیں ہو رہی ہے, معالج کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے, تو کیا حکومت کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جائے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایس سی او کے سمٹ کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی وہ علیل نہیں ہے, ان کو پاس جو جیل مینول کے مطابق جو نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا. اس طرح تو 2 دن بعد پی ٹی آئی کہے کہ اب اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے فلانا کر دیں گے, ہم ڈی چوک میں آ جائیں گے, اور پھر ہم وہ بھی مانتے جائیں. تو یہ تو کہنے کا مطلب جو اچھا مجھے بتا دیجیے گا رانا صاحب, پرائم منسٹر کی اور انٹیریئر منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے, کیا اس کے اندر اس درخواست پہ بات ہوئی ہے جو انٹیریئر منسٹری کو پاکستان تحریک انصاف سے جو درخواست آئی ہے پی ٹی آئی کے رہنما سے ملاقات کرانے کے لیے, بانی سے ملاقات کرانے کے لیے, کوئی بات چیت ہوئی ہے, کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, مجھے تو اس میٹنگ کے اندرونے جو حال جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس کا نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایس سی او کے حوالے سے تیاریاں, اوور آل ایک ملک کا جو کوئی سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کا ایک بریف جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دیا گیا انٹیریئر منسٹر کی طرف سے, یہ مجھے پتا ہے. لیکن کیا یہ درخواست زیر بحث آئی ہے, میرا نہیں, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس جماعت کی تاریخ ہے چائنیز صدر کے وزٹ کو ڈیلے کرنے کی اور ملک کو معاشی نقصان پہنچانے کی, لیکن ابھی آپ کے کنٹرول میں رانا صاحب, ان کی تاریخ میں ان کے سامنے رکھتی ہوں, پی ٹی آئی کی تاریخ میں ان کے سامنے ان کے حوالے سے رکھتی ہوں. آپ کے پاس اس ٹائم پہ موقع ہے, معالج کو ملاقات کرائیں, معاملے کو ختم کریں. انیکا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی نے جہاز جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا ہے اور ایک ہاسٹیج لے کے, اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہیں کہ اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈز نہیں پوری کریں گی تو ہم ہاسٹیجز کو جو ہے وہ کر دیں گے. تو یہ وقت ختم ہو گیا. رانا احسان افضل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد آرٹیکل 140A کے اندر ترمیم کی بات کر رہی ہے ایم کیو ایم. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف آرٹیکل 140A کے اندر ترمیم کی بات ہو رہی ہے جو لوکل باڈیز کے حوالے سے ہے. ایم کیو ایم چاہ رہی تھی کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ ضم ہو جائے. پی ایم ایل این سے ملاقات ہوئی ہے, ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن گیا ہے, احسن اقبال صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر برائے لا, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ادھر تھے. ملاقات ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار بھی ادھر تھے, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب ایک تو بتائیے گا کہ کوئی جو ملاقات کے اندر حتمی کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوئی یا نہیں ہوئی پی ایم ایل این کے ساتھ؟ دیکھیں, اس وقت تو لوہا گرم ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس لیے ہم اس وقت چوٹ مارے, لیکن اس لوہے کو ہم تو الیکشن سے پہلے ہی گرم کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور ہم تو اپنے سارے جو سیاسی اس کے
مرغی کے انڈے تھے وہ ان کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے PMLN نے. ہم نے کہا کہ فیوچر میں ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. PDM-1 کے جو تجربہ رہا اس میں کوئی ڈیلیور تو نہیں ہوا, پرفارم تو نہیں کیا PDM-1 نے بہت زیادہ, لیکن یہ کہ ایک پولیٹیکل وہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایک روڈ میپ ہے. اور اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ بڑا جو ہے وہ سینسٹائزیشن ہوئی ہے PMLN میں, اور پاکستان کی پہلی بڑی جماعت ہے جس کے تقریباً تمام بڑے رہنما جو ہے وہ ایک مؤثر, با اختیار, با وسیلہ مقامی بلدیاتی حکومت اور اداروں کی بات کرتے ہیں. آپ اس PMLN کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, جن کے اپنے اسلام آباد کے اندر جب لوکل باڈیز انتخابات ہونے تھے, وہ لوکل باڈی انتخابات کو تاخیر پہ تاخیر پہ تاخیر کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. یہ وہی جماعت ہے جو کہ خود لوکل باڈی انتخابات یا گراس روٹ تک جمہوریت نہیں پہنچنے دیتی ہے. ساری جماعتیں ایسی. لیکن میرے خیال میں دیکھیں اب تو یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. پھر ان کی جو نئی جنریشن اور جو ان کے نئے ریلیٹیولی ینگ پارلیمنٹیرینز جو آئے نا, جو MNA بنے ہیں, جو پروونشل اسمبلی میں گئے, انہوں نے اس پر بڑا پش کیا اپنی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو. لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیٹیولی ینگ لیڈران ہیں, وہ سینئر لیڈر, پالیسی میں افیکٹو ہے. اچھا ہاں, وہ جو ہے انہوں نے تو نغمے بنائے ہیں, گانے بنائے لوکل گورنمنٹ پہ, لوکل گورنمنٹ پہ تھیسس لکھی, ریسرچ کی. اور ہم نے جب یہ ہمارا یہ والا جو لوکل گورنمنٹ کا لا ہے, پروپوز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس فار لوکل اٹانومی, خود مختار ضلع مضبوط پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بڑی جماعتیں ایک آواز ہو کے کہتی تھی مضبوط مرکز مضبوط پاکستان, رائٹ. پھر قوم پرست جماعتیں کہتی تھی صوبوں کی نہیں, مضبوط صوبے مضبوط پاکستان, اور ماننا پڑا بڑی پارٹیوں کو. لیکن مضبوط صوبے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں, مقامی حکومت, ضلع حکومت کے وجود ہی کو ختم کر دیا. وجود کی طرف نمائشی ہیں, الیکشن ہوتے ہیں کبھی کبھی. امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے ڈیوولوشن آف ڈیموکریسی. ڈیوولوشن آف ڈیموکریسی 18ویں ترمیم کے تحت ہی لوکل باڈی گورنمنٹ تک جانی چاہیے, بٹ ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا. ڈاکٹر صاحب آج کی ملاقات میں کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں, کوئی کمٹمنٹ دی گئی ہے اس ترمیم کے اندر, نیکسٹ کوئی سلسلہ ہوگا, کیا کمٹمنٹ دی؟ آج کی ملاقات کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں. اچھا. کل ہمارا ایک پورا ڈیلیگیشن جس میں امین الحق صاحب تھے, میں تھا, کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہ ہمارے ساتھ تھے, تو بڑے ہائی پاورڈ وزراء بیٹھے ہوئے تھے, ان کے جو سینئر رہنما ہیں PMLN کے, وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وہاں ہماری بڑی کھل کر ڈسکشن ہوئی ہے کم از کم 2-3 ایشوز پر, اور آج بھی وہ ریپیٹ ہوئی ساری باتیں. پہلے تو یہ کہ یہ امینڈمنٹ اب پاکستان کی مضبوط جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ناگزیر. شراکتی اور شمولیتی جمہوریت اسی وقت آئے گی جب یہ ترمیمی بل, آئین میں یہ ترمیم ہوگی, یہ بل پاس ہوگا. اس کو مانتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی, انہوں نے دیکھیں اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ یہ جو سیشن اب ہوگا اس آئینی ترمیم کے لیے مجوزہ, جب جو اصل اور ایکچوئل ڈرافٹ بھی سب کے سامنے آ جائے گا, اور پھر ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی, تو ساری چیزیں اسٹرینتھ ہے نہیں, 2/3 ہے نہیں, یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا, ہماری خواہش تھی کہ اس کو ہم ضم کریں, کلب کریں, اسی والی یہ جوڈیشل ریفارم والے اس بل میں, آئینی ترمیم میں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مختلف جماعتوں کا مختلف ویو ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ والا بل اس وقت ڈائلیوٹ ہو جائے. تو ہم نے ان کی اس بات کو مانا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بل ہے, اور ان کے اس دلیل میں بھی وزن ہے کہ اگر یہ الگ سے اور الگ, ہم نے کہا چلے تو آپ کا 26واں ہے, اس کو حکومت اون کرے 27واں آئینی ترمیم بل سے کرا. یہ بات انہوں نے مختلف لفظوں میں مانی ہے, مختلف لفظوں میں مانی ہے یا کلیئر کیٹیگریکلی مانی ہے, کمٹمنٹ دیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ سیشن ختم ہونے سے پہلے اس بل کا انٹروڈکشن ہو. یہ بل ہم نے آلریڈی پرائیویٹ ممبر کے حصے سے ڈالا ہوا ہے, لیکن ہماری خواہش ہے چونکہ PMLN کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت MOU سائن کیا. میں MOU کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحب, اور میں ذرا کلیئرٹی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس بار 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ نہیں ہوگی, 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, اور وہ یہ. لیکن ہاں, تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس ٹائم پر خطرے میں پڑی ہوئی ہے, نمبر پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. 27ویں والی کمٹمنٹ کہیں ایسی تو نہیں ہے وہ ٹرک کی بات آپ کو بتاؤں جی. ایک مرتبہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر نمبر لگ جاتا ہے نا کہ 25ویں ہے, 24ویں, تو اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو پاس نہیں ہوئی ہیں لیکن ان کا نمبر لگا ہوا اسی طرح.
تو یہ پاس ہو نہ ہو یہ والی لوکل باڈی والی ضرور پاس ہوگی. اس کے چانس پاس ہونے کی اس لیے زیادہ ہے, یہ سب کو ایکسپوز کر دے گی کہ لوگوں نے پاکستان میں جمہوریت کے فیلئر کے اسباب میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری جمہوریت پارٹیسپیٹری نہیں ہے, ہماری جمہوریت کو عام لوگوں کی اونرشپ نہیں ہے. یہ ہر اور مجھے حیرت اس بات پہ کہ جب اسپیشل کمیٹی تھی جو یہ خورشید شاہ کی, اس میں اعظم نذیر طاہر نے 3-4 مرتبہ ہمارے اس بل کو لوگوں کو سرکولیٹ بھی کیا, سارے ممبرز کو, اور کہا کہ اس پر بھی آپ سوچیں, غور کریں. اور ہم ساری پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ بل بھی آپ جا کے ڈسکشنز کر رہے ہیں باقی جماعتوں سے, اس کی طرف میں نے آنا ہے کیونکہ آپ پروا رہے ہیں. بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں نے اس مرتبہ اس بل کو سپورٹ کیا, ایک جماعت اس میں سب سے زیادہ یعنی قوم پرست جماعتوں نے پہلی بار سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ خوش آئند ہے پاکستان میں, اگر اللہ کرے گی یہ بات آگے بڑھے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پھر جمہوریت کی گاڑی کبھی پٹری سے نہیں اترے گی. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اگر 25 کروڑ عوام کی اونرشپ مل گئی, سارے نوجوان پاکستان کے متحد منظم متحرک ہو گئے. دیکھیں 1400 نمائندے ہیں نا عوام کے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلی میں, اور کتنی بڑی بیوروکریسی کو ان کو چلانا, کتنے بڑے نظام اور نیٹ ورک کو چلانا. نہیں ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ گلی اور جو یہ چیزیں بنائے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ از ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویری امپورٹنٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب دا کوشچن از کہ یہاں آپ نے پی ایم ایل این سے بات کر لی, پی ایم ایل این نے کمٹمنٹ دے دیا, آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو نہ ہو 27ویں تو ضرور ہونی ہے, 26ویں پہ نمبر لگ گیا. مجھے اس لیے یقین ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا 26ویں پہ تو پی ٹی آئی نے ایک اسٹینڈ اور پوزیشن لی ہے, لیکن اس کی مخالفت پی ٹی آئی نے اب تک نہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کے اس والے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی اندیا دیا گیا کہ ہم سپورٹ کریں گے؟ پی ٹی آئی ہمیشہ ہماری اس بات کو سن کر مسکراتے اور نظریں جھکا لیتے ہیں. تو وہ پہلے اس وقت جس کیفیت میں وہ صورتحال سے دوچار ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اس سے نکلیں گے تو زیادہ. So no comments from them at this point. As such, no comments, but it is their baby. They are one of the biggest advocates like MQM for this devolution of power and authority to the third tier of democracy, which is the primaries of democracy, which is the academy for the higher level democracy. PTI کی بات بھی ہوگی ڈاکٹر صاحب, PMLN کی بات بھی ہو گئی, بلوچ جماعتوں کی بات بھی ہو گئی. اصل مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. کیا ان سے ملاقات ہو کر حامی آ گئی, آنی ہے, یا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی کب تک لاڑکانہ, نواب شاہ, کشمور, جیکب آباد, دادو, بدین, ان شہروں کے نوجوانوں کو موقع نہیں دے گی کہ وہ وہاں کاؤنسل میں آ کے با اختیار, با وسیلہ اور ایک مؤثر نظام کے ذریعے لاڑکانہ کے لوگوں کی خدمت کرے. بات ہوئی ہے ہمیں تو بلال بھٹو جب آئے تھے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ووٹ مانگنے, تو جب ہم نے اپنے اس بل کا تذکرہ کیا اور اس کی جو کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا, ہی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. اس نے کہا میں تو آکسفورڈ سے پڑھا ہوں اور وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ یہ سسٹم ہے. میں نے ان کو ان کی والدہ کا واسطہ دیا. اگر COD چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو جوڈیشل ریفارمز ان کی والدہ کی لیگیسی جس کو آج کیری کر رہے ہیں اپنی والدہ کی, تو کمال اصفر صاحب جب سندھ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا. تو پہلا ویژن تو ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید میں. آپ نے بڑے دلائل دیے ڈاکٹر صاحب, میرے پاس وہ مسودہ ہے. آپ نے وہ ہسٹوریکل دلائل دیے. میں نے بلال بھٹو صاحب کو یہ ریفرنس دیا تو وہ بھی چونک گئے. آپ نے دلائل دے دیے, ہسٹوریکل ریفرنسز دے دیے. میرے پاس ابھی اس بات کا جواب نہیں آیا کہ اگر زندہ ہوتی تو یقین مانے پیپلز پارٹی نے حامی بھری ہے نہیں بھری. ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی سے ہماری بات چیت باقاعدہ نہیں ہوئی ہے اس مسئلے کب ہو رہی ہے, لیکن بلال بھٹو صاحب آئے تھے تو ہم نے ساری باتیں رکھی. کل کوئی ملاقات ہو رہی ہے پرنسپلی ایگری کیا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. کل پیپلز پارٹی سے کوئی ملاقات کل ہو رہی ہے ملاقات. ان کا ایک وفد آ رہا ہے, سندھ ہاؤس گورنر انیکسی جو ہے وہاں پر, اور شہری رحمان صاحب ہوں گی, ڈاکٹر عاصم ہوں گے اور شاید نوید قمر صاحب ہوں گے. ہمارے یہاں سے گورنر صاحب ہوں گے, میں ہوں گا اور امین الحق صبح آ رہے ہیں اسپیشل کمیٹی کے. ہم 3 لوگ ہوں گے. ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کوئی نیگوسیشن ہوگی یا ڈائریکٹ حامی آ جائے گی؟ وہ اپنا بھی انہوں نے بل بھی تو دیا ہے نا, جس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے بھی ساتھ بھی پروونشل جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورس بنانے کی بھی بات کی. اپنے گیو اینڈ ٹیک ہوگا. گیو اینڈ ٹیک تو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو بات کی وہ بھی صحیح ہے کہ لوڈ ہائی کورٹ پر بھی, اگر سپریم کورٹ کے بوجھ کو آپ کم کر رہے ہیں اور ایک وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو ایک صوبائی آئینی عدالت بھی بنانے کی. ڈاکٹر صاحب دس میکس می تھنک کہ پیپلز پارٹی, آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہے گی کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا منوان ساتھ دیں,
ہم آپ کا 27th آئینی ترمیم پہ ساتھ دیں گے. از دیٹ سو؟ دیکھیں نہ میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھوں گا، نہ شاید وہی ایکسپیکٹیشن. وہ اپنی بات کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. رائٹ. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر ہیں سندھ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے جوائن کیا. شاہ صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کل ملاقات ہے آرٹیکل 140A یعنی لوکل باڈیز کے حوالے سے ترمیم پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں PMLN نے کمٹمنٹ دے دی ہے کہ 140A کے اندر ترمیم کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کسی زمانے میں دکھایا تھا تو انہوں نے اس کو بڑا سراہا تھا. سراہنے میں اور ترمیم کی کمٹمنٹ کرنے میں فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ہم بالکل چاہ بھی رہے ہیں اور ہم نے با اختیار کیا بھی ہے بلدیاتی اداروں کو. اگر آپ کمپیریزن کریں پورے ملک میں تو صرف سندھ میں آپ کو یہ ادارے قدرے با اختیار نظر آئیں گے. ان کے مقابلے میں بلوچستان میں بھی ابھی اتنے اختیارات نہیں دیے گئے. حالیہ دنوں میں چیئرمین صاحب نے CM سے کہا ہے بلوچستان سے کہ وہاں پہ اداروں کو با اختیار کیا جائے. جب وہ گئے تھے کوئٹہ تو ان کی تمام جو چیئرمین اور میئر تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. پنجاب میں ابھی تک الیکشنز نہیں ہو رہے. KP میں جو ادارے ہیں وہ بالکل بے اختیار ہیں اور وہ آئے دن وہاں کے جو چیئرمین یا جو میئر ہیں یا جو بھی وہاں کے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے آپ کو نظر آتے ہیں. صرف سندھ میں قدرے ان کو بہتر اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن ان کو مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے. اور چیئرمین صاحب نے کہا ہے، ہم نے قانون سازی بھی کی ہے اور جو اس میں کچھ مزید رہتی ہیں چیزیں ان کو بھی بہتر کیا جائے گا. شاہ صاحب، ویسے یہ لوکل باڈی کے الیکشن میں MQM ورسز پیپلز پارٹی جس طریقے سے ہوا تھا، اینڈ دین JI ورسز پیپلز پارٹی، اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت سارے لکوناز ہیں جو کہ سندھ کے اندر بھی لوکل باڈیز کے حوالے سے فل اپ کرنے ہیں. آپ نے کہا قدرے بہتر، تو آئی ایگری قدرے بہتر ہے لیکن بہت بہتر نہیں ہے، بہت ساری اس کے اندر اسپیس ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہوگی اس پہ، از دس کریکٹ؟ اور وہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ فرما رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ سپورٹ کریں، 27ویں آئینی ترمیم آرٹیکل 140A کی، اس کے اندر ہم سپورٹ کریں گے. کیا یہ بات یا ان کی جو یہ پریمپٹیو تھاٹ ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ فاروق ستار صاحب میرے محترم ہیں اور بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں اور سینئر ہیں کافی. وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مزید با اختیار ہوں. لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری ایشوز ہیں. اس وقت اگر پورے صوبے کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو بڑے مقابلے بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، لیکن اس وقت جتنے میئر ہیں پورے صوبے میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسلز کے جتنے چیئرمین ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن مختلف ٹاؤنز میونسپل کارپوریشنز جو ہیں وہ ضرور کچھ ہیں جو کچھ PTI سپورٹڈ لوگوں کے پاس ہیں، کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں. MQM نے تو ظاہر ہے اس میں حصہ نہیں لیا تھا. تو یہ ہے، اور ہم نے اپنے لوگوں کو کیسے با اختیار نہیں کریں گے، بلکہ پہلے بھی جب یہاں پہ میئر تھے، مخالف بھی تھے، MQM سے بھی تعلق رکھتے تھے، تو ان کو بھی کافی اختیارات تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI نے تمام پنجاب کے جو اس وقت کے میئر تھے، چیئرمین تھے، ان کو معطل کر دیا تھا، تو ہم پر بھی بڑا پریشر پڑا تھا کہ جی آپ کراچی آپ کا کیپٹل ہے صوبے کا، اور وہاں پہ میئر اگر MQM کا ہے تو اگر وفاقی حکومت اپنے مخالف میئر جو ہیں ان کو معطل کرتی ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے اور ایڈمنسٹریٹر لگاتے. لیکن چیئرمین بلاول صاحب نے یہ بات نہیں مانی. شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، شکایت ضرور کرتی تھی کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے
چاہے ہم لوگ ادھر ایز لوکل گورنمنٹ کے ممبران ہم لوگ لگے رہے, ریپرزینٹیٹیوز کے طور پر لگے رہے, لیکن ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے, ہمیں سپورٹ نہیں کی گئی, کراچی کو فنڈ نہیں دیا گیا, کراچی کو سپورٹ نہیں کیا گیا. سو ایک یہ شکایت تو MQM کی تھی, لیکن اس ٹائم پر ڈاکٹر فاروق ستار ایک اور بات فرما کر گئے ہیں, اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ کب تک پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے سکر کے نوجوانوں کی آواز دباتی رہے گی لوکل باڈیز کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک الزام کے طور پر دیکھیں. دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, وہ اس طرح کی کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی ہی تو ہے جو لوگوں کی آواز بنتی ہے. کس نے شعور دیا تھا لوگوں کو؟ بھٹو صاحب نے, اور وہ ہمیشہ بی بی شہید نے. پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو بات کرتے ہیں. شاہ صاحب ہم کیسے یہ بات کریں گے؟ ڈسپائٹ دیٹ مشرف کے زمانے میں لوکل باڈی گورنمنٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ تھی, ایک عامر کے زمانے میں, جہاں کے لوکل باڈی گورنمنٹس کو ویسے جمہوری زمانے کے اندر اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. جی میں آپ کو ایک عرض کروں, جی. میں اس ٹینیور میں دونوں جو تھا اس ٹائم پہ دونوں ٹینیور اپنے ڈسٹرکٹ کا ناظم رہا ہوں, اور مجھے علم ہے کہ وہ کتنا با اختیار تھا. لیکن وہ سب کچھ کنٹرول ڈیموکریسی میں آتا ہے کہ جب آپ نیشنل اسمبلی نہ ہو, پروونشل اسمبلیز نہ ہو, تب ان کو اس طرح کے اختیارات دیے گئے تھے, کوشش کی گئی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس طرح کے ادارے بالکل ہوتے ہیں, آزاد ہوتے ہیں, تو اس کا شاخسانہ ہم نے بھگتا ہے. یہاں پہ کراچی میں یہ جتنی ایشوز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ کہ جتنے نالے ہیں ان کو انلیگلی طور پر لیگلائز کر کے انکروچ کرا دیا گیا, اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں جو سامنے آئے تھے. تو کچھ نہ کچھ چیک اور بیلنس فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس کا ہونا چاہیے. اب یہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اختیارات ہونے چاہیے. میونسپل سروسز ہیں وہ مکمل طور پر با اختیار ہیں جو ہمارے میئر ہیں. اسی طرح اب اگر یہ پروونشل ڈپارٹمنٹس بھی مانگیں گے جن کی کارکردگی بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی, کیونکہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ناظم رہا ہوں اور بڑا با اختیار ناظم رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کا. Let me try to understand what you're saying. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں لوکل باڈی گورنمنٹ منظور لیکن مادر پدر آزادی منظور نہیں؟ سو لوکل باڈی پہ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے گی تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی شاہ صاحب؟ تو وہ آزادی تو نہیں ہوئی, پھر گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی تو نہیں؟ دیکھیں نہیں, آزادی سن لیں نا, ہر کسی کا اپنا ڈومین ہے نا. اگر ہم ابھی جا کے شروع کر دیں, پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے دیگر ممالک سے بیٹھ کے, جس طرح ابھی KP کے CM صاحب نے بڑک ماری ہوئی ہے کہ جی میں افغانستان سے خود ہی معاملات درست کروں گا, تو آیا کیا آئین میں اس کی اجازت ہے؟ ایک ہوتا ہے لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے, ایک پروونشل گورنمنٹس کا ڈومین ہے, پھر یہ تھرڈ ٹیئر کا ڈومین آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ نعرے لگانے کے لیے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے, اور ہر کسی کا اپنا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اچھا شاہ صاحب, لاسٹ کوشچن مجھے ذرا کوئکلی اس کا ریسپانس کر دیجیے گا, وقت ختم ہو گیا, لیکن آئی وانٹ دس آنسر فرام یو. آئینی ترمیم میں نمبر پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی سائڈ سے, کیونکہ آپ کا ویژن کا حصہ ہے, لیکن جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے جماعت PMLN ہے اس کی طرف سے کچھ لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہو گئے ہیں. نمبر پورے ہو گئے یا نہیں؟ جی دیکھیں, میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں پر امید ہوں کہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا اسٹانس سب کے سامنے رکھ رہے ہیں, سب سے مل رہے ہیں, ہم بہت پر امید ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس میں سپورٹ کریں گے, مینگل صاحب سپورٹ کریں گے, تو ظاہر نمبر پھر پورے ہو جائیں گے. تو یہ جو PTI کا ایک کورٹ جو ہے اس پہ تو سب متفق ہیں. شاہ صاحب PTI کا جو نہیں, JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر اگریڈ نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں PTI کہہ رہی ہے کہ مانگے تانگے کے وہ اغوا برائے ووٹ کیا جا رہا ہے. PTI کا یہ الزام بہت سیریس ہے ایک ایسی جماعت کے لیے جو کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والی جماعتوں میں سے تھی. تو پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں, اگر کوئی ہم نے اغوا کیا ہے یا کچھ کیا ہے تو ہم اس کے ریسپانسبل ضرور ہوں گے. میں صرف ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ PTI کے طرز جو سیاست ہے اس سے لوگ ان سے ضرور منحرف ہو رہے ہیں کہ وہ بالکل جو ایک
शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की, बदतमीजी की सियासत को फरोग दे रहे हैं, जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इससे उनके लोग अगर मुनरफ होते हैं तो उन पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मसला ये है कि जब उनको कोई सपोर्ट करता है, जिस तरह वो सेनेट में एक दफा हुआ था, तो वो कहते हैं जी लोगों के ज़मीर जाग गए थे। जब उनसे कोई खिलाफ जाता है तो कहते हैं जी लोगों के ज़मीर बिक गए हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा? शाह साहब, अगर कोई इनकी तर्ज सियासत से मुनरफ होता है। जी, आपने फरमाया कि अगर हमने अगवा किया हो तो हम रिस्पॉन्सिबल हों। क्या अगवा हुए हैं या नहीं हुए? क्या अगवा कराए गए हैं या नहीं करवाए? मुझे नहीं पता। अगर कोई ऐसी बात है तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कोई अगवा तो नहीं हुआ जहां तक मुझे इल्म है। और अभी ये हाथ कंगन को आरसी क्या, ये दिन ही कितने रह गए हैं। SCO गुजर जाएगा और उसके बाद ये जाहिर है अमेंडमेंट्स आएंगी, अगर लोग होंगे तो पास हो जाएगी, लोग नहीं होंगे तो पास नहीं होंगे। गॉट योर पॉइंट। नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये 3 दिन अगले इंतहाई अहमियत के हामिल है पाकिस्तान के इमेज के लिए, इंप्रेशन के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। होपफुली गवर्नमेंट इस सूरत हाल को, जो सियासी बवाले जान बन गई है, इस सूरत हाल को हैंडल कर पाएगी, लेकिन उसके लिए अक्लो फहम की जरूरत होगी। क्या हुकूमत हैंडल कर सकेगी या नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन दैट विल कीप एन आई ऑन। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।